मोहतरम नादरीन, हैदराबाद जो कल था के सिलसिले में अब तक कई नशिस्तें हो चुकी हैं और हमें यकीन है कि आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो गुफ्तगू हुई है आप सब ने उसे बहुत पसंद भी किया है। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो आपके लिए नया नहीं है, लेकिन हैदराबाद जो कल था के सिलसिले में एक नई कड़ी की हैसियत रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा ज़माने में ट्रांसपोर्ट की बड़ी अहमियत है। यानी अगर आप देखें तो साइकिल से लेकर रिक्शा तक, फिर रिक्शा से ऑटो रिक्शा, कार, बसेस, ट्रेन, हवाई जहाज़ या रॉकेट, ये सब ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ़ फॉर्म हैं जो मुख्तलिफ़ ज़रूरतों के तहत इख्तियार किए जाते हैं। हैदराबाद एक कदीम रियासत थी और यहाँ पर भी ऐसे इनकलाबात रूनुमा हुए कि बैलगाड़ी से लेकर इंतहाई तरक्की उस ज़माने में भी हैदराबाद ने कर ली थी कि हैदराबाद का अपना रेलवे सिस्टम था, हैदराबाद की अपनी बस सर्विस थी और दूसरे ज़रिए से लोग सफ़र करते थे। सामान यहाँ से बाहर भी जाता था और बाहर से यहाँ भी आता था। तो ये ट्रांसपोर्ट या ज़राए हमलो नक़ल जिसको कहा जाता है, इसने बड़ी तरक्की की है और इस धंधे या इस कारोबार में दो ख़ानदान नहायत अहम रहे हैं और इत्तेफाक से उन दोनों ख़ानदानों के सबूत या उनके अफराद आज हमारे पास इस महफिल में मौजूद हैं। एक तो मेरे बाएं जानिब जनाब इफ्तिखार हुसैन फ़िदाली हैं, आपके परदादा शेख फ़खरुद्दीन साहब, वालिद मुल्ला अब्दुल कादर साहब और दादा मुल्ला फ़िदाली साहब। इन हजरात ने हैदराबाद में कई कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं ट्रांसपोर्ट ज़राए हमलो नक़ल के फ़ील्ड में। और इस तरफ मेरे बाजू जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, हालांकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, उनका इसम गिरामी है तहवर अली सैयद अताउल्ला साहब और उर्फ़ आम में आप तमाम कारोबारी हलक़ों में मोहम्मद मियाँ साहब के नाम से जाने जाते हैं। और इस तरह आपका ताल्लुक़ ज़्यादातर पेट्रोल से भी है और ट्रांसपोर्ट के टायर्स वग़ैरह से। और जनाब इफ्तिखार हुसैन फ़िदाली तो कई एतबार से आप अवामी तौर पे भी बहुत मशहूर हैं। फैज़ आम ट्रस्ट से आपका ताल्लुक़ है, बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के आप डायरेक्टर भी हैं और हैदराबाद के कई रिफाई कामों में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मोहम्मद मियाँ साहब का जो कारोबार है वो भी बहुत फैला हुआ है। आपकी एक बहुत बड़ी दुकान मौज़म जाही मार्केट के करीब वाक़ है और आपके फ़र्जंद भी मुख्तलिफ़ कारोबार में लगे हुए हैं। आज की इस महफ़िल में हम आप दोनों हजरात से कुछ गुफ्तगू करेंगे और जहाँ तक मोहम्मद मियाँ साहब का ताल्लुक़ है, आप बिदर और गुलबर्गे के दरमियान हुमनाबाद से तशरीफ़ लाए थे हैदराबाद और यहाँ पहले आप एक कायस फैमिली उनके साथ काम करने लगे और आपके जो बुज़ुर्ग थे उनका नाम था, बड़े मियाँ के नाम से मशहूर थे, उनका नाम मोहम्मद मसीहुद्दीन था और ये बैटरियों का डिस्टिल्ड वाटर बनाते थे और बैटरियों की रिपेयर किया करते थे। उस ज़माने में बैटरी की रिपेयर का कोई सिस्टम नहीं था और ये आप ही के ज़रिए से शुरू हुआ। उसके बाद आपने कुतुब खाने आसिफिया के करीब अफजलगंज में पेट्रोल पंप कायम किया जिसका नाम ऑनेस्टी ऑटोमोबाइल के नाम से भी जानी जाती थी और ज़्यादातर तफसीलात तो मुताल्लिक़ा हजरात बताएंगे। और जहाँ तक हमारे इफ्तिखार हुसैन फ़िदाली साहब का ताल्लुक़ है, फ़िदाली शेख फ़खरुद्दीन के नाम से 1900 ईस्वी में आपकी कंपनी शुरू हुई और पहले तो आप फ़ानोस, आपका ख़ानदान बुरहानपुर के करीब फ़ानोस बनाते थे और जिसमें
روشنی کا بھی انتظام ہوتا تھا تیل کے ذریعے سے. اس زمانے میں الیکٹرسٹی اتنی پھیلی نہیں تھی. اس کے بعد چوڑیوں کا کاروبار بھی شروع کیا. پھر پیٹرول جو سپلائی کیا جاتا تھا تو پیٹرول پمپ نہیں تھے, تو 2 گیلن کے ڈبوں میں آپ یہ پیٹرول آپ کی کمپنی کی جانب سے سپلائی کیا جاتا تھا. یہ 1932 اور 34 کی بات ہے. اور پیٹرومن, برما شیل, بھارت پیٹرولیم, ان تمام کمپنیوں سے آپ کا تعلق رہا ہے. اور یہ جو کاروبار ان کا رہا ہے وہ ان کے کئی پیٹرول پمپ حیدرآباد میں موجود تھے. 1922 میں سیدمبر بازار کے قریب آپ کا پیٹرول پمپ ہوا, اور لکڑی کے پل میں پہلی برانچ قائم ہوئی. پھر مختلف شہر کے حصوں میں آپ کے پیٹرول پمپ قائم ہوئے. تو یہ دونوں حضرات نہ صرف اپنے اپنے کاموں کے ماہر ہیں, بلکہ دونوں بھی نہایت مخیر ہیں, اور فلاحی کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر آپ دونوں حضرات حصہ لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر گفتگو اگر ہم ان پر مرکوز کریں تو چونکہ یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے اور یہ اس سے شروع ہی سے وابستہ رہے ہیں, اس لیے بہتر بات یہ ہوگی کہ وہ اپنے اپنے تعلق سے, اپنی کمپنیوں کے تعلق سے اور کاروبار کے تعلق سے آپ کو بتائیں گے. اور کہیں مجھے کوئی شک پیدا ہو یا کوئی سوال میرے ذہن میں آئے تو میں ان سے پوچھوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سوال میرے ذہن میں آئے گا وہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے. تو میرے سوال کرنے سے آپ کی مشکلات یا آپ کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوں گے ان کا جواب بھی آپ کو ان حضرات کی طرف سے ملے گا. تو سب سے پہلے میں بزرگ ہمارے ہیں جناب محمد میاں صاحب, جو بریلی صاحب سید عطاء اللہ کے نام سے, جو وہ تو آپ کا پیدائشی نام ہے, لیکن تمام کاروبار کے لوگ آپ کو محمد میاں کے نام سے جانتے ہیں. میں ان سے پوچھوں گا, جناب محمد میاں صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کاروبار کس طرح شروع ہوا, آپ کہاں سے تشریف لائے اور اس کی ابتدا یہاں کیسے ہوئی؟ بسم اللہ. یہ جناب یہ ہے کہ جیسا کہ ہم ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بیدر اور گلبرگہ کے بیچ میں جو ایک حصہ ہے نوآباد وغیرہ, وہاں پہ ہمارے ماموں ننیال ماموں کا نام مسیح الدین, ان کو بڑے میاں کہا جاتا تھا, مسیح الدین. اور وہ ان کے ایک بھائی بھی تھے ہمارے ماموں, وہ بھی مسیح الدین. یہ لوگ وہاں سے تقریباً 1918 وغیرہ کے بیچ میں یہاں حیدرآباد آئے. وہاں پہ نوآباد وغیرہ میں مقتدار فیملی تھی ہے, تو وہ یہاں پہ آئے. آ کے وہ جو قائس فیملی کا آپ ابھی جو ذکر کریں, ان کے پاس یہ لوگ بہت اپنا سمجھے حیدرآباد میں آنے کے بعد ایدی بازار میں ان کا باغ وغیرہ تھا, وہیں مقیم ہوئے. اور اس وقت حیدرآباد میں ٹیکنیکلی جو کاروبار وغیرہ کرنا تھا وہ کرتے رہتے تھے. تو تقریباً اس کے بعد چھوٹے چھوٹے چیزوں سے جو ٹرانسپورٹ لائن میں معاون ہو سکتے تھے, اس میں مثال کے طور پہ گاڑیوں میں بیٹری رہنا, یا اس بیٹری سے متعلق جو چیز رہتی ہے ایسے ڈسٹل واٹر وغیرہ یہ بنانا سے یہ شروع ہوئے. اس سے پہلے یہاں پہ جو بیٹریز وغیرہ استعمال ہوتے تھے اس کی ریپیئر کی کوئی انتظامات نہیں ہوتے تھے. تو جو بیٹریز خراب ہو جاتے تھے اس کو پھینک دیا جاتا تھا, یا کچھ لوگ لے جا کے بامبے میں اس کے کاروبار کرنے والے لوگ تھے, پھر بامبے لے جا کے اس سے لاتے تھے. اور زیادہ تر اس زمانے میں جو بھی چیز آتی تھی یہ موٹر ٹرانسپورٹ لائن کی, وہ بامبے سے ہی زیادہ اٹیچ تھا اس قسم کی چیزوں کا. تو وہاں پہ یہ زمانے میں پیٹرول پمپ, پیٹرول وغیرہ, آٹوموٹیو گاڑیاں
آج کے حیدرآباد کے آج کے ٹریفک کے حساب سے ہم بات سمجھنا مشکل ہے. آپ 2 لاکھ کی آبادی والا شہر، 3 لاکھ کی آبادی والا شہر جب تھا، اس وقت کیا کیفیت تھی، اس کے روشنی میں آج کی ٹریفک، آج کی ٹرانسپورٹیشن، 1 کروڑ کے شہر کے اندر نئے جنریشن کے لیے سمجھنے ذرا دقت ہوتی ہے بات. جی. تو جب جب میں گنی چنی گاڑیاں تھیں، بہت گنی چنی گاڑیاں تھیں، تو اور آبادی بھی 2 لاکھ 2.5 لاکھ تھی. جی. تو اس کے اندر عمرہ کے پاس گاڑیاں آ چکی تھی، عمرہ وغیرہ جو بھی تھے شاہی خاندانوں میں آ چکی تھی، پائیگاہ کے لوگوں کے پاس آ چکی تھی. یہ گاڑیاں آ چکی تھی. یہ گاڑیاں جو آتی تھی وہ عموماً بامبے سے کنیکٹ ہوا کرتی تھی، بامبے کے ایجنسی کے طور پہ آتی تھی. اور حیدرآباد میں جو اس وقت ایجنسی کا شروع ہوا لینا، ہرمز جی ایک پارسی خاندان تھا وغیرہ، یہ لوگ گاڑیاں لے کے آ کے پھر دینا شروع کرے. لیکن اس سے پہلے سے لوگ وہاں سے لاتے تھے. نظام کے پاس بھی جو گاڑیاں تھیں عثمان علی خان کے پاس سے، وہ ڈائریکٹ ہی آرڈر پہ حکومت کی طرف سے آ جاتی تھی. کسی ایجنسی سے لینے کی ان کو کچھ ضرورت نہیں ہوتی تھی. اس وقت کے جو مینوفیکچرز تھے وہ خود اپنے سے بھیجتے تھے گاڑیاں آرڈر پہ. گورنمنٹ جو سب کچھ جانتے ہیں کہ اس وقت جو بھی برٹش کنٹرول چیزیں تھیں اس کے طریقے سے یہاں پہ آ جاتی تھی گاڑیاں. اور عثمان علی خان یا محبوب علی بادشاہ وغیرہ کے پاس جو گاڑیاں تھے ان کی تعداد تقریباً ہندوستان بھر کے گاڑیوں کی نصف تعداد میں گاڑیاں یہاں تھے. گاڑیوں کے بہت شوقین تھے پورے پائیگاہ والے وغیرہ. تو وہ جو گاڑیاں وغیرہ تھے تو پیٹرول پمپ کا سوال تصور نہیں کیا جا سکتا کہ گاڑیاں چھیں تو پیٹرول وغیرہ آنے کے لیے جو طریقہ کار تھا وہ ڈبوں میں آتا تھا پیٹرول. میں سمجھتا ہوں یہاں آپ کو میں تھوڑا سا منقطع کر رہا ہوں، کیونکہ پیٹرول کا زیادہ تر تعلق آپ سے رہا ہے. تو میں افتخار حسین فیدالی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے کاروبار کی ابتدا اور اس زمانے میں پیٹرول کی نکاسی کا جو طریقہ ہوتا تھا اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز صاحب، یہ بتانے میں بڑی مجھے مسرت ہے آج کہ حیدرآباد میں جو پیٹرول کا کاروبار ہمارے دادا جد امجد ملا فدالی صاحب نے شروع کیا. یہ برہان پور میں رہا کرتے تھے اور برہان پور میں ان کا ایک دوسرا کاروبار ہوا کرتا تھا شیشہ. برہان پور کس اسٹیٹ میں ہے؟ مدھیہ پردیش. مدھیہ پردیش. شیشہ بھٹی کا کام کرتے تھے، فانوس وغیرہ کا، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تو اس کی موم بتی وغیرہ کا جو رہتا تھا وہ بنا کر وہاں بیچا کرتے تھے. یعنی وہ چھت سے لٹکا. جی ہاں جی ہاں. تو جب وہ 1875 میں وہ یہاں حیدرآباد منتقل ہوئے ہمارے دادا ملا فدالی صاحب، اور آ کر یہاں پر وہ چوڑیوں کا بزنس شروع کیے. چوڑیاں منگایا کرتے تھے باہر سے اور اس کا سیل کیا کرتے تھے. اس کے کچھ عرصے کے بعد سمجھیے کچھ 15 سال کے بعد 1890 میں وہ کوئلے کا بزنس بھی شروع کر دیے. کوئلہ جو ہے وہ سنگرینی کالریز وغیرہ سے اور مختلف ذرائع سے کوئلہ منگایا کرتے تھے، اور یہاں پر جو ہے گورنمنٹ وغیرہ کو اور ایون ریٹیلنگ میں بھی وہ کوئلے کا بزنس یہاں کرتے تھے. اور پیٹرول کا کاروبار راؤنڈ اباؤٹ دیکھیے 1900 عیسوی میں پیٹرول کا کاروبار شروع ہوا، جیسا کہ محمد میاں صاحب نے ابھی بتایا. 1900 تقریباً 1900 کے لگ بھگ پیٹرول کا بزنس یہاں شروع ہوا. اور جیسا آپ نے بتایا کہ وہ پیٹرول کا پمپ کا تصور تو اس وقت بھی نہیں تھا. وہ جو کینس میں آیا کرتے تھے، 2 گیلن کے کینس رہا کرتے تھے، اس میں جو ہے پیٹرول آیا کرتا تھا. اور وہ یہاں پر جتنے 9 فیملیز ہے، عمرہ ہے، جو خانواد ہے، نظام تھے، اور جو بڑے بڑے جو نواب تھے وہ لوگوں کے پاس سپلائی زیادہ تھا. تو نظام کے
فیملی میں بہت پیٹرول سپلائی ہوا کرتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے مجھے، نظام کی بات جب نکلی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں جب وار وغیرہ شروع ہوئی تھی اور پیٹرول کی قلت شروع ہوئی تھی اور راشننگ وغیرہ شروع ہوئی تھی، تو کہا سنا گیا کہ جو نظام نے کہا کہ ڈونٹ وری وی ہیو گاٹ فدالیز. تو وہ ایسی بات یہ تھی کہ جو ہے میں ہمارے لیے صحیح باعث فخر کی بات ہے یہ کہ ہم لوگ جو ہے پیٹرول ایسے لوگوں کو سپلائی کرتے تھے، اور یہ لوگوں کا جو بھروسہ ہمارے خاندان کے اوپر تھا سپلائز کے بارے میں، کیونکہ پیٹرول کا کاروبار ہی ہم نے شروع کیا تھا. اس کے بعد بھی جتنے بھی جو ہے لوگ اس کاروبار میں آئے اور یا اس سے ملحقہ کاروبار میں ہوئے، وہ سب ہمارے اس وقت جو سب ڈیلرز تھے جن کو ہم سپلائی کیا کرتے. اور جب یہ پیٹرول پمپ، یہ تو اس کے کافی عرصے کے بعد میں سمجھتا ہوں 1920 یا 25 کے دوران شاید پھر پیٹرول جو ہے پمپس کے ذریعے سے، وہ چھوٹے چھوٹے پمپس کے ویسا آتے تھے گلاس کے، تو آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا کہ ایسا ایک گلاس بھرتا تھا، ایک گلاس خالی ہوتا تھا. تو وہ ویسا جو ہے پیٹرول پمپ جو ہے لگائے گئے، اور بڑی مختصر اس میں، کیونکہ ہمارے خود 1928 میں جو ہے ہمارا جب اس وقت یہاں لکڑی کا پل کا جو پمپ ہے اس وقت، وہ 1928 میں قائم ہوا. اور یہاں میں ایک بات بڑی دلچسپ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جتنے بھی پیٹرول کمپنیز ہیں، بھارت پیٹرولیم، دوسرے کمپنیز ہیں، ان کے پاس آج بزنس کرنے کے لیے وہ پیٹرول کے بزنس کے اوپر بینک نہیں کر رہے، ڈپینڈ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے کسٹمر جب آپ کے پیٹرول پمپ پر آتا ہے تو آپ اس کو سب چیز مہیا کیجیے وہاں، تاکہ وہ پیٹرول لے کر دوسری چیزیں بھی خرید کے جائے. جیسے آج کے زمانے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالز بن گئے ہیں، اور مالز کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو پوری اشیاء مل جاتی ہے، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ جو ہے کانسیپٹ جو ہے آج ہمارے پاس آج یہ پھیلا ہے کانسیپٹ. مگر یہ جو حقیقتاً جو شروع ہوا، میرے والد ملا عبد القادر صاحب نے 1928 میں جب لکڑی کا پل کا پمپ جب وہ قائم کیے تھے، اس وقت جو ہے وہ آلریڈی ایک چھوٹی سی ملگی لے کر وہاں پر ٹائرز اور پھر بعد میں اس کے ساتھ جو ضروری اشیاء ہوتے تھے، چاکلیٹس، بسکٹ اور دوسرا سامان، وہ رکھا کرتے تھے. پھر بعد میں اس کو کاروبار کو بڑھائے، وہ دوائیاں وغیرہ بھی رکھنا شروع کرے. تو ان کا مطلب یہی تھا، اور مجھ سے بھی کہا کرتے تھے. ایک وقت میں بھی ان سے جو ہے سوال کیا تھا کہ ابا یہ جگہ پر آپ جو پیٹرول پمپ کے ساتھ یہ اسٹور لگائے ہیں، یہاں تو اطراف میں کوئی بستی ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کام میں آتی؟ تو بولتے تھے بیٹے بات اس کی نہیں ہے، لیکن جو کسٹمر ہمارے پاس آ کر پیٹرول لیتا ہے، اس کو اگر یہ چیز، وہ لوگ بہت دور دور سے اونچائی سے بنجارہ ہل کے جہاں پہ پتھر ہی پتھر تھے، وہاں پر ایک دکا مکان رہا کرتے تھے، تو وہاں سے اتر کر وہ آتے ہیں. تو ان کو اگر وہ یہ چیزیں یہاں کی روزمرہ کی ضروریات کی اگر اشیاء یہاں مل گئی تو ان کے لیے بڑی اچھی بات ہو جاتی تھی. اور میں اس تعلق سے اب لگے ہاتھوں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کا جو ایک بزنس کا ڈسپلن بڑا زبردست تھا کہ ہمارے والد صاحب کی جو دکان تھی وہ لکڑی کا پل پہ تھی، اور ہم لوگ رہا کرتے تھے صدیق امبر بازار میں، جہاں ہمارا فیملی بزنس بھی تھا، اور ہم لوگ سب وہیں رہا کرتے تھے. تو والد صاحب وہاں سے اس زمانے میں سائیکل پر آیا کرتے تھے، اور آ کر جو ہے دکان کھولتے تھے صبح 6 بجے کے قریب. اب میں تو جب میری پیدائش کے بہت سال کے بعد کبھی یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، تو میں جب چھوٹا تھا اسکول کو جاتا تھا تو میں سوال کرتا تھا والد صاحب کہ آپ یہاں اتنی صبح جو ہے 6 بجے آ جاتے ہیں جبکہ کوئی بھی کچھ نہیں تھا. اور آپ کو حیرت ہوگی امتیاز صاحب کہ جہاں ہمارے پاس پیٹرول پمپ تھا وہ ایریا میں کوئی دکان نہیں تھی، صرف ایک سامنے ایک پولیس اسٹیشن تھا جو ابھی بھی ہے، وہ پولیس اسٹیشن تھا. ایون یہ دوارکا ہوٹل وغیرہ یہ کوئی بلڈنگیں نہیں تھی، وہ پولیس اسٹیشن تھا اور یہ ہماری دکان تھی، اور پورا خالی میدان تھا یہ، اور سڑکیں تھی بس وہ آپ کے کچی سڑکیں تھی اس زمانے میں.
تو میں یہ سوال کیا کرتا تھا کہ یہاں پر تو کوئی بستی نہیں ہے اور آپ جو ہے یہاں پر اتنی صبح آ جاتے ہیں، تو بڑا دلچسپ جواب دیے جو میں ہر وقت میں اپنے بچوں کے ہاتھ سے بھی بتاتا ہوں، اور آج کے لوگوں کے لیے بھی بڑی ایک سبق آموز چیز ہے کہ وہاں اس زمانے کے لوگ کا بزنس کرنے کا طریقہ کیا تھا، کہ وہ ٹائم کی پابندی کا کتنا احساس رکھتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے واسطے کیسا شروعات کرتے تھے بزنس۔ تو جب وہ آتے تھے 6 بجے آ کے دکان کھولتے تھے تو کوئی موجود نہیں رہتا تھا، وہ خود دکان کھول کے وہی اپنا جھاڑو وغیرہ کرتے تھے اور آ کر جو ہے وہ قرآن وغیرہ جو بھی پڑھنا ہے پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا، بزنس کے ہاتھ سے تو نہیں، میں پوچھا تو بولے بھائی بزنس کے ہاتھ سے تھوڑی کرتا ہوں، یہ تو ایک عادت ہے جو میں اس کو جاری کرا ہوں، اور یہ چیز جو ہے اللہ کے نام سے اگر ہم چیزیں اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، روز اس کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کر کے اگر ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے برکت کا موقع ہے۔ اور یہ چیزیں میں یہ بائی دی وے جو چیزیں چونکہ نکل گئی اس لیے میں دریافت کر رہا ہوں، پھر اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے ملازمین تھے وہ ان کا ٹائم آنے کا تو بات کا تھا، لیکن وہ جب دیکھتے تھے کہ سیٹھ صاحب آ جاتے ہیں اور سیٹھ کا بچہ بھی جو آ کے وہ بھی جو ہے مدد کرتا ہے، تو وہ لوگ بھی جلدی آ کر جو ہے اس میں جھاڑو جھٹکا وغیرہ میں جو ہے ساتھ دیتے تھے۔ تو آپ پیٹرول پمپ سے اسکول کو جاتے تھے؟ جو پیٹرول پمپ سے اسکول کے یہ طریقہ تھا کہ پیٹرول پمپ پہ مجھ سے کہا جاتا کہ تم صبح پہلے آنا، دکان پہ آنا، دکان پہ ٹھہرنا، اس کے بعد جو ہے تم یہاں سے جو ہے اسکول کو جانا۔ یہ ان کا ایک ڈسپلن تھا، اور یہ ڈسپلن کو جو ہے اور ہمارے والد صاحب نے یہ بھی ایک ہمارے کو تعلیم دی تھی کہ کوئی کام جو ہے چھوٹا نہیں ہوتا، ہر کام کو چاہے آپ کوئی بھی ہو، لیکن آپ کو کام شروع کے اسٹیج سے آپ کو جو ہے کرنا چاہیے، اور اپنے دوسروں کے لیے ایک آپ اس کی مثال آپ بنانا چاہیے کہ سیٹھ خود جب یہ کام کرتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انہوں بھی وہی کام کرتے تھے اور ہم کو بھی یہ تعلیم دی انہوں کہ جو ہے کوئی کام جو ہے چھوٹا نہیں ہوتا، آپ جھاڑو دیجئے، پوچھئے، آپ جو ہے پیٹرول ڈالیے، ہوا بھریے، ہر کام کو آپ کرنے کی عادت ہوگی، تاکہ آپ کے ملازمین بھی دیکھیں گے، اور آپ کے کا جو ایگو ہے، میری نظر میں یہی بات تھی کہ انسان کا ایک ایگو رہتا ہے۔ آج کے زمانے میں یہی بولتے کہ بھئی جو ہے یہ سیٹھ صاحب ایسا کام کیسا کر سکتے، تو اس سے ملتا ہوا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں سنانا چاہتا ہوں، بڑا دلچسپ بھی ہے وہ۔ تو وہ ایک ہمارے پاس ملازم تھے، بہت اب تو انتقال ہو گیا، بہت معروف علی، تو وہ جو ہے وہ بھی ہم کو دیکھ کر جلدی آ جایا کرتے، تو جب بھی مجھے اس سے جھاڑو کرواتے تھے انہوں، تو وہ ملازم آگے بڑھ کے جھاڑو ہاتھ میں سے لے لیتا تھا، تو اس کو ٹوکتے تھے ہمارے والد صاحب، بولتے کہ نہیں رہنے دو، کیوں کیا؟ اور مجھے جملہ امتیاز صاحب آج بھی میرے کان میں گونجتا ہے، وہ یہ کہتے کیا یہ جو ہے سیدھا آ کے کیا غلے پہ بڑھ جائے گا، اس کو اس اسٹیج سے گزرنا ہے۔ حالانکہ بڑی چھوٹی بات ہے، لیکن اس کے اوپر کتنا معنوں سے بھرپور ہے، اور کتنا ہمارے سبق کا ہے، اور دوسروں کو ہم سبق دیتے ہیں کہ اگر آج کے بچوں کو اگر ہم ہماری تعلیم دیں کہ آپ پہلے یہ کاموں سے کر آپ جو ہے آ کے آپ جو ہے کاؤنٹر پہ بیٹھیے یا کیش پر بیٹھیے، جب آپ مالک بنیے پہلے آپ نوکر کا کام کریے اور پھر مالک بننے کا سوچیے۔ لیکن اب بدنصیبی کی بات ہے کہ کہیں ہمارے پاس بہت سارے بزنس میں لوگ جو ہے اس کا جو ہے کام کرنے کے واسطے اب ذرا ہچکچاتے ہیں، نہیں کرتے۔ محمد میاں صاحب جی، جس طرح ہمارے افتخار حسین صاحب نے اپنے تجربات بیان کیے، آپ اپنے کاروبار کے ابتدائی تجربات، آپ کے ماموں صاحب کس طرح آپ کو کاروبار میں لگائے، آپ کے ابتدائی تجربات کیا ہیں؟ وہ جیسا پہلے تمہید میں آپ جو بتائیں کہ ہم لوگ بھی بنیادی طور پہ اٹیچ ٹرانسپورٹیشن سے ہم لوگ ہو گئے۔ جناب محمد میاں صاحب جی، آپ اپنے جس طرح افتخار حسین فدالی صاحب نے اپنے تجربات بیان کیے، جی، آپ کا کاروبار حیدرآباد میں کس طرح شروع ہوا، آپ کے ماموں صاحب نے کس طرح آپ کو ٹریننگ دی، اور پھر شاید آپ کی شادی بھی ان کی صاحبزادی سے ہوئی، تو جو ہے یہ تمام جو مرحلوں سے آپ گزرے، تو دکانیں کہاں تھیں، اور آپ اپنی دکان کو کس طرح کھولتے تھے، اور ملازمین کے ساتھ آپ